औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब गुज़िश्ता 15 रोज़ से हॉस्पिटल में एडमिट थे और माशाल्लाह वो सेहतियाब होकर अब अपने घर रवाना हो चुके हैं। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो आज खुद चलकर अपने घर रवाना हुए हैं, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने जो हॉस्पिटल का अमला है उनका भी शुक्रिया अदा किया है, उनसे भी उनकी खासी बातचीत रही है। इसके साथ साथ उन्होंने उनको फूल भी पेश किए हैं, उनकी जो खिदमात। Can I come inside? Bye Yeah, can I come? Hi, kid. Thank you. Thank you very much. This is on behalf of me. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. We're very happy to see you. You wrote something for us. Yes. Oh, with the best wishes to doctors, all nurses. And you can step on others. Oh, thank you so much. Oh, thank you. Thank I you, appreciate Mr. it. Altaf. And this is nothing else. Oh, Come on, come on, thank you. Oh, thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank Thank you you. very much. Thank you. Say my regards. Thank you. Love. Thank you. Best thanks to everyone. Thank you You're so like a much. bride. You've been lovely. Yeah. Stop saying bye. He's saying bye now. Give me, give me that envelope. So, sure. Put it here, so. This is. Wow. Thank you. Wow. Read. Read. Okay. With the best wishes to doctors or nurses, paramedical staff, and other caring persons who are working at 3 North Cardiac Ward, room 358. You were in 362 before. Of Wellington Hospital, with my love and best wishes. Thank you. Thank you. Say my regards to everyone. No, I said to you, you are like my father. You are like my daughter, lovely daughter. All of you. Okay. Take care. Take care. Yeah? Take care. All the best. Bye. Bye. I'm not going. Don't say again without saying goodbye. Give her. Thank you. Thank you so much. A special thank from all of us. रही हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए। उन्होंने उसका बहुत अच्छे अल्फाजों में शुक्रिया अदा किया है और हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो भी उनकी गुफ्तगू से भी अंदाज़ा होता है कि वो न सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन साहब की शख्सियत को समझते हैं और उनकी सियासत को भी समझते होंगे, जो वो इतने खुशगवार मूड में उनके साथ में गुफ्तगू हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो सेहतियाब होकर अब अपने घर जा चुके हैं। ये यकीनन उनके मुखालफिन के लिए लम्हा फ़िक्रिया भी होगा, जबकि उनके कारकुनान, उनके चाहने वाले, उनके हमदर्द, वफ़ापरस्त साथी और ख़ास तौर पर जो पूरी मुहाजिर कौम है, उनके लिए जो है वो खुशी के लम्हात भी हैं कि कायद बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब सेहतियाब होकर अब घर जा चुके हैं। फिर लंदन के मुझे ज़राए ने बताया है कि वो फ़िलहाल चंद रोज़ आराम करेंगे और आराम के बाद ही वो अपनी सियासी एक्टिविटीज़ शुरू करेंगे और अब एक्टिविटीज़ में वो अपनी पार्टी के हवाले से, अपनी सियासत के हवाले से कोई लाहे अमल का ऐलान करेंगे। तो नाज़रीन, ये थी सूरत हाल अल्ताफ़ हुसैन साहब की, जो गुज़िश्ता कई रोज़ से हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनके लिए मुल्क भर में क्या पूरी दुनिया में दुआएं भी की जा रही थी, सदक़ात दिए जा रहे थे और उन सदक़ात और दुआओं के एवज़ वो सेहतियाब होकर अब घर जा चुके हैं। अब मैं नाज़रीन ज़िक्र करूँगा कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है और ये कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को जो
تحریک کا اعلان کیا گیا ہے، احتجاجی تحریک کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی تک کوئی ایسی خاص ایکٹیویٹیز نظر نہیں آ رہی ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان کے جو صاحبزادے ہیں قاسم اور سلیمان، انہوں نے پاکستان آنے کا اعلان کیا تھا، اور اعلان کے بعد وہ پہلے امریکہ گئے ہیں، اور امریکہ سے واپسی پر وہ لندن آئیں گے، اور لندن سے پھر ان کا پاکستان آنے کا جو ہے وہ ارادہ ہے۔ لیکن امریکہ میں جن شخصیات سے قاسم اور سلیمان کی ملاقات ہوئی تھی، اس شخص نے جس نے ان کو لنچ پر بلایا تھا، اور قاسم اور سلیمان کی جو امیدیں وابستہ تھی کہ یہ جو مشیر ہیں ٹرمپ صاحب کے، وہ ٹرمپ تک اپنا میسج پہنچائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وفاقی حکومت پر دباؤ ڈالا جائے گا، خاص طور پر ہماری اسٹیبلشمنٹ پر، اور عمران خان کی آزادی کے لیے کوئی راہ ہموار ہوگی۔ لیکن یہ شخص جو ہے، اس سے قبل عمران خان کے لیے اس نے ٹویٹ بھی کیا تھا اس کی رہائی کے لیے، اور پھر اس نے یہ ٹویٹ جو تھا وہ ڈیلیٹ بھی کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی خاص ایسی شخصیات سے تاحال قاسم اور سلیمان کی ملاقات امریکہ میں نہیں ہو سکی ہے، یا ٹرمپ کے حوالے سے بھی ان کے قریب ترین لوگوں میں سے کوئی خاص ابھی تک رزلٹ سامنے نہیں آیا ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جائے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے قاسم اور سلیمان کا جو امریکہ کا دورہ ہے وہ مثبت رہا ہے۔ بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو 9 مئی میں ملوث تھے لوگ، ان کو سزائیں ہو رہی ہیں، اور ان سزاؤں کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی پر کو پریشرائز کیا جائے، اور پھر سزائیں جو دی جا رہی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ حکومت پر کوئی ایسا پریشر نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے وہ معاف کرے، یا ان کے مقدمات میں جو ہے کسی قسم کی نرمی لائی جائے۔ تو لہٰذا موجودہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں پی ٹی آئی کی جو پوری کی پوری پارٹی ہے، پارٹی کے جو لیڈران ہیں، وہ سب لوگ خاموش ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے کے لیے کہ جو ہے وہ سامنے دستبردار ہو گئے، اور یہ جو تحریک وہ اسٹیبلشمنٹ سے کے لیے کہ جو ہے وہ سامنے دستبردار ہو گئے، اور یہ جو تحریک ہے جو 5 اگست تحریک چلائی جانی ہے، اس میں بھی کوئی ایسی طاقت اور ایسی قوت نظر نہیں آ رہی ہے جس سے یہ محسوس کیا جائے کہ عمران خان کے حق میں چلنے والی تحریک جو ہے اس سے عمران خان ریلیز ہو سکیں گے۔ عمران خان کو ریلیز کرنے کا جو فارمولہ تھا وہ یہی تھا کہ اڈیالہ جیل میں 10 سے 15 لاکھ لوگ جمع ہوتے، اور جس طرح سے الطاف حسین صاحب کو آزاد کرایا گیا تھا جیل سے، جیل کی دیواریں ٹوٹے تھی، جیل کے دروازے توڑے گئے تھے کارکنان نے، جس کے بعد حکومت کو مجبوراً الطاف حسین صاحب کی رہائی کا نوٹیفیکیشن نکالنا پڑا تھا۔ یہ 80 کی دہائی کا ذکر ہے۔ عمران خان کی بھی رہائی جو ہے وہ اسی طرح سے ممکن ہو سکتی ہے، لیکن ان کی جو قیادت ہے، باہر جو بیٹھی قیادت ہے، وہ پوری طرح سے اسٹیبلشمنٹ سے کی جو ہے وہ ان کی جو ہے پیرول پر ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان جو ہیں وہ ریلیز ہوں، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے پورا زور لگا رہی ہے کہ یہ جو قیادت ہے، باہر کی قیادت، وہ ان کے ساتھ اسی طرح سے ان کا سیٹ اپ رہے جس طرح سے گزشتہ 1.5 سال سے چل رہا ہے۔ تو عمران خان کی جو رہائی کے امکانات ہیں وہ خاصے جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیپلز جو اس وقت تحریک انصاف ہے، اس میں بھی مختلف دھڑے بنتے نظر آ رہے ہیں، مختلف گروپس بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آگے چل کر یہ پارٹی جو ہے اس میں کوئی بہت بڑا فارورڈ بلاک بننے کے بھی امکانات ہیں۔ اب میں ذکر کروں گا ناظرین سندھ کی سیاست کے حوالے سے۔ اس آصف علی زرداری صاحب نے گزشتہ دنوں 10 دن قیام کیا تھا کراچی میں، اور اس 10 دنوں میں انہوں نے اپنے پرانے دوستوں سے بھی ملاقات کی تھی، اراکین اسمبلی سے بھی ان کی ملاقات رہی تھی، اور وہ جو اراکین اسمبلی جنہیں صوبائی کابینہ میں نظر انداز کیا گیا تھا، ان لوگوں سے بھی ملاقات رہی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ بڑے پیمانے پر جو سسٹم ہے، سسٹم میں لوگوں نے اپنی ادائیگیاں کی تھی وزارت حاصل کرنے کے لیے، تو وہ فوری طور پر امکان تھا کہ فوری طور پر وہ کابینہ نئی تشکیل دی جائے گی، نئے وزراء شامل کیے جائیں گے، کچھ وزراؤں کو فارغ کیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کو
کی وزارتیں تبدیل کی جائیں گی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہوا، اور جو پرانی کابینہ ہے وہی کابینہ کام کر رہی ہے، نہ کسی کو نکالا گیا ہے، نہ ہی کسی کی کوئی حلف برداری ہوئی ہے۔ اب ایک بیٹھک ہو رہی ہے لندن میں، اور اس لندن کی جو بیٹھک ہے اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی لندن میں ہیں، اور فریال تالپور صاحبہ بھی عمرے کی ادائیگی کے بعد لندن روانہ ہو چکی ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں بہت سے اراکین اسمبلی بھی لندن میں موجود ہیں جو وزارت امیدوار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں مشاورت بھی ہوگی، اور سندھ کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا کہ جو نئی کیبنٹ ہوگی اس میں کون کون سے وزراء شامل ہوں گے اور کن کن لوگوں کے وزراؤں کے قلمدان تبدیل کیے جائیں گے۔ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہے بالکل ان کو آؤٹ کر دیا گیا ہے اس حوالے سے، اور اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کی جو ہے اس کو ان سے جو ہے کیبنٹ کی جو لسٹ ہے وہ سیاہ راز میں رکھی جا رہی ہے، اور ابھی تک مراد علی شاہ جو اس وقت سندھ کے چیف منسٹر ہیں ان کو یہ جو نئی کیبنٹ بنائی جا رہی ہے، نئے لوگ شامل کیے جا رہے ہیں، ان کے متعلق ان سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی ہے۔ لیکن پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت منظور نظر ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، تو جب تک وہ ان کے منظور نظر ہیں تو مراد علی شاہ صاحب کو مائنس کرنا خاصا مشکل ہے۔ اگرچہ گزشتہ دنوں ناصر حسین شاہ نے اور شرجیل انعام ممن نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے اسلام آباد میں علیحدہ ملاقاتیں کر کے اپنی وزارت اعلیٰ کے ٹینڈر جمع کروائے تھے، لیکن بہرحال وہ اس میں وہاں کامیابی اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں ابھی بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر ہیں، اور پھر خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو نظریں ہیں ان پر وہ شفیقانہ انداز ہے ان کا، اور وہ ان چاہتے ہیں کہ مراد علی شاہ جو ہے وہ کنٹینیو چیف منسٹر رہیں۔ تو جو ٹینڈر بلاول ہاؤس میں وزارتوں کے بھرے گئے تھے ان ٹینڈروں کو میرے خیال سے کلیئر کر لیا گیا ہے، اور اب لندن میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کن لوگوں کو مراد علی شاہ صاحب کی کیبنٹ میں شامل کیا جائے گا اور کن وزراء کے قلمدان جو ہیں وہ تبدیل کیے جائیں گے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنا بھی خیال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔